माँ की याद आई। जाती तो कहाँ जाती, बेघर हो चुकी थी। सोचा माँ के पास जाऊं, माँ अगर डांटेगी सह लूंगी, लेकिन माँ के पास चली जाऊंगी। जब माँ के पास सोचा उसने जाने के लिए, तो माँ के दरवाजे पर पहुंची, ताला लगा हुआ था। पड़ोस की एक औरत से पूछा कि यहाँ पर एक खातून रहती थी, वो कहाँ गई? उसने जवाब दिया, उसकी एक बेटी थी, जब वो भाग गई थी तो उसे अटैक पड़ गया और वो मर गई। नहीं सोचती लड़कियां, नहीं सोचते हैं आजकल के नौजवान कि जब वो घर से भाग कर जाते हैं तो माँ बाप पर क्या गुजरती है। जब वो घर से भाग कर जाते हैं तो माँ बाप पर क्या तकलीफें आती है। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने तुम्हें पाला है? क्या इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की? क्या तुमने किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए अपने माँ बाप को धोखा दे दिया? उसने ताला पड़ा देखा, एक खातून से पूछा कि यहाँ पर चुपड़ी माई रहती थी, वो कहाँ गई? कहा जब उसकी बेटी भागी तो उसे अटैक पड़ा तो फौरन मर गई थी। जब उसने इतना सुना तो चीख मार के रोई। अब माँ को ये तकलीफ नहीं देनी थी मुझे, बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई। हमने भाग कर शादी की, जिंदगी तबाह हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई। हमने भाग कर शादी की थी, अपनी माँ को नहीं बताया, अपने बाप को नहीं बताया, और रात ही रात में हम लोग भाग गए। जरा एक ये भी तो सोचें कि आपके माँ बाप ने आपको किस हालत में पाला है, आपको बड़ा किया है, और आप अपने माँ बाप को धोखा देकर भाग गए। आपने अपने माँ बाप की नाक कटा दी, उनकी इज्जत का ख्याल नहीं किया। आपने तो सोचा होगा कि हमें तो नया यार मिल गया, आपने सोचा होगा हमें तो नया दोस्त मिल गया, अब चलो कोई नहीं। अब माँ बाप पर क्या गुजरती है इसका कोई ख्याल नहीं किया, और लड़का या लड़की चंद मिनट में फैसला करके और फरार हो जाते हैं। माँ बाप इधर सिस्कियां ले लेके रोते हैं, महल्ले वाले ताने मारते हैं, महल्ले वाले आके कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा तो मुंह काला कर दिया, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा तो मुंह काला कर दिया। इस तरीके की बातें सुनना पड़ती हैं। कभी भी दिमाग में भी ऐसा आए ना तो अपने माँ बाप की तरफ देख लेना, माँ बाप की परवरिश की तरफ देख लेना, माँ बाप की मेहनतों की तरफ देख लेना कि उन्होंने कैसे पाला है। आइए मैं ऐसे ही आपको एक बात बताऊं। एक माँ बेटी रहा करते थे, माँ बेटी आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। शौहर का इंतकाल हो गया था, उस खातून की एक ही बेटी थी, उसने परवरिश की, उसको बड़ा किया, और जब जवान हो गई वो बेटी तो उसकी माँ ने सोचा कि इसकी शादी मैं करवा दूं। तो उस खातून की एक बहन थी, उसका एक लड़का था, वहां पर उसने बात चला दी, यानी लड़की की खाला के घर, लड़की का खाला जाद हो था, उसके साथ उसने बात चलाई कि अपनी बेटी की शादी इसके साथ करा देंगे। लड़की ने कहा अम्मी मैं उससे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि ये अब जवान होती रही तो माँ बाप को क्या पता होता कि बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसने किसी और लड़के से ना इश्क किया हुआ था, किसी और लड़के से दिल लगा लिया था, किसी और लड़के को पसंद कर लिया था। माँ इधर उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही थी कि इसकी शादी करा देंगे। वो कहती थी अम्मी मैं नहीं करूंगी शादी। तो उसकी माँ ने कहा बेटा माँ नहीं करेगी तो फिर बता कहीं दूसरी जगह देगी। उसने कहा अम्मी नहीं कहीं अभी तो कहीं भी नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। माँ समझाती थी बेटा पूरी जिंदगी हमारे पास ही नहीं कट सकती, तुम्हारी पूरी जिंदगी यहाँ नहीं रह सकती बेटा, एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करना ही है। तो तुम्हारा खाला जाद है ना, तो मैं अपनी बहन के घर रिश्ता लगा तो रही हूँ, अच्छा रिश्ता है, उन लोगों ने भी तुम्हें पसंद कर लिया है, तो फिर इससे बड़ी बात क्या है, कर वो शादी। वो कहती थी माँ नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करनी। तो एक दिन माँ ने पूछा बता तो सही बात क्या है। वो लड़की कहने लगी माँ मैं इसलिए मना करती हूँ क्योंकि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया, मुझे एक लड़के से इश्क हो गया है, और जब इश्क हो जाता है तो फिर उस गली के कुत्ते से भी प्यार हो जाता है। कहा माँ मुझे सिर्फ उसी से शादी करनी है। माँ ने पूछा कहाँ का है, क्या करता है? माँ बाप तो यही पूछते क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को तकलीफ में देखना पसंद नहीं होता। तो ये देखते हैं कि लड़का अच्छा हो, लड़का मेहनती हो, जो मेरी बेटी को खुश रख सके, जो मेरी बेटी की देखभाल कर सके, मेरी बेटी के माथे पर शिकन ना आ सके, मेरी बेटी के आंखों में कभी आंसू ना आए, मेरी बेटी कभी तकलीफ में ना रहे। यही सोचते हैं ना माँ। माँ ने पूछा क्या करता है, कहाँ रहता है? उसने उसके बारे में बताया। माँ ने कहा नहीं उससे शादी नहीं कर सकती। माँ देख रही थी कुछ, क्योंकि माँ बाप जो सोचते हैं जो करते हैं वो बेहतर करते हैं, बेहतर सोचते हैं। बच्चों को नहीं पता चलता क्योंकि ये इश्क में पड़े होते हैं,
اور جب عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے تو پھر اس وقت نہ کسی کی بھی سمجھ نہیں آتی. کوئی کتنا بھی سمجھا لے، ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی. ماں سمجھاتی رہی، بیٹی اس کے ساتھ تیری زندگی خراب ہو جانی، اس کے ساتھ تیری زندگی خراب ہو جائے گی، اس کے ساتھ تیری شادی نہیں کراؤں گی بیٹی. اگر ہو تو اس بھول میں کہ میں اس کے ساتھ تیری شادی کراؤں گی تو بھول جا، میں نہیں کرا سکتی. میں رشتہ تلاش کر رہی ہوں اور وہیں تیری شادی کراؤں. بیٹی نے جب یہ سنا کہ ماں راضی نہیں ہے، اس نے اپنے اسی یار کو فون لگایا، اپنے اسی دوست کو فون لگایا جس سے وہ پیار کیا کرتی. اس نے کہا میری ماں نے صاف انکار کر دیا، میری ماں نے صاف منع کر دیا ہے کہ میں اس لڑکے سے تیری شادی نہیں کرا سکتی، میں اس لڑکے سے تیرا رشتہ نہیں کر سکتی، تیرا نکاح نہیں کر سکتی. جہاں میں چاہوں گی تیری شادی ہوگی، میں چاہوں گی تو تیری شادی ہوگی. تو چاہے گی اگر تو کسی اور سے کرے تو نہیں کرنے دوں گی، کیونکہ میں نے تجھے نازوں سے پالا ہے، کیونکہ میں نے تیری پرورش کی ہے. مجھے پتا ہے کہ میری چپلیں گھس گئی تیری پرورش کرتے کرتے. مجھے پتا ہے کہ تجھے جوان کرتے کرتے، تیری پرورش کرتے کرتے، تجھے پالتے پالتے میرے ہاتھوں میں چانے پڑے گئے. میری ماں کبھی نہیں راضی ہوگی کہ میں تم سے شادی. اپنے اسی دوست سے بات کرتی رہی، میری ماں نہیں راضی کہ میں تم سے شادی کروں. میں شادی کی بات کرتی ہوں وہ 50 بات سنا دیتی ہے کہ میں نے تمہیں پالا ہے، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، ایسی ویسی باتیں مجھے پسند نہیں ہے. اب میں چاہتی ہوں نا کہ ہم دونوں لوگ بھاگ جائیں. یہیں آ کر خراب ہو جاتا ہے معاملہ. جب گھر والے راضی نہیں ہوتے نا، یہ عشق والی شادیوں سے، یہ محبت والی شادیوں سے، پھر یہ لڑکا اور لڑکی ایک غلط قدم اٹھاتے ہیں، اور وہ قدم اتنا خطرناک ہو جاتا ہے جس کی سزا پوری زندگی بھگتنا پڑتی ہے. لڑکی نے کہا میری ماں راضی نہیں ہوگی، میں تمہارے ساتھ بھاگنا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ بھاگ کر آ جاؤں گی، میں بھاگنے کے لیے تیار ہوں. لڑکا لڑکی جب محبت کرتے ہیں، پہلی بات تو اگر محبت سے شادی کرنی ہے، اگر آپ کو محبت سے شادی کرنی ہے تو پھر جس سے آپ کو شادی کرنی ہے اس کے گھر پہ آپ اپنے گھر والوں کو بھیج کر رشتہ دیں. اپنے آپ بڑے نہ بن جائیں. لڑکی کے باپ سے آپ خود بات کرنے نہ بیٹھ جائیں، یا لڑکے کے باپ سے آپ خود بات کرنا نہ بیٹھ جائیں. لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر محبت ہے، اور محبت بھی کیسی، اسلام میں محبت جائز ہے. اب یہ نہیں کہ راتوں رات بات کر رہے ہیں، روز مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ محبت پھر محبت نہیں ہے. محبت تو وہ ہے کہ آپ نے کسی کو ایک نظر دیکھا، پسند کر لیا، گھر والوں کو بھیج دیا رشتے کے لیے، آسانی سے نکاح ہو جائے گا، آسانی سے شادی ہو جائے گی. لیکن آپ نہ خود ہی باپ بن کے بیٹھ گئے، آپ خود ہی بڑے بوڑھے بن کے بیٹھ کے لڑکی کے باپ سے بات کرنے لگے کہ میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا. لڑکے کے باپ تو آنکھ ببولا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کو 2-3 تھپڑ مار دے، کہنے لگے کہ تو ایسی باتیں کرتا ہے، میری بیٹی کے بارے میں تو کون ہوتا ہے سوچنے والا. لیکن وہیں پر اگر آپ حلال طریقے سے کام کرو گے نا، آپ اپنے گھر والوں کو رشتہ لے کے بھیجو گے، وہ رشتہ کامیاب ہو جائے. لیکن آپ نہ خود ہی بن جاتے ہو سب. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹی نے بھاگنے کا پلان بنا لیا. کہنے لگا ماں سوئے گی آج رات میں، اس کو نیند کی گولیاں دے دیں گے اور ہم دونوں فرار ہو جائیں گے. یہیں پر اس نے غلط قدم اٹھا لیا، اور غلط قدم اٹھانے کے بعد اب رات ہوئی، رات کا سناٹا ہوا. جب رات کا سناٹا ہوا، لڑکی نے کیا کیا، جو بھی مال و دولت تھا، جو بھی تھا، اس نے ایک بیگ میں پیک کر لیا. سب سے زیادہ جب بھی کوئی لڑکی بھاگتی وہ یہی کرتی ہے کہ اپنے گھر کا زیور، سونا چاندی، پیسہ سب اکٹھا کر کے اور رکھ لیتی ہے اپنے پاس. کیونکہ لڑکے نے ادھر بول دیا ہوتا نا کہ سب کچھ لے گیا، اسے تو حرام کا مل رہا ہے، لیکن نے سب کچھ اکٹھا کیا. اور اکٹھا کرنے کے بعد رات کے سناٹے میں گھر سے نکل گئی. ماں تنہا تھی، ماں کو نیند کی گولیاں دے دی، ماں سوتی رہی. لڑکی بھاگ گئی اور لڑکے کے ساتھ بھاگ کر لڑکے کے گھر چلی. پہنچتے پہنچتے گھر صبح ہو گئی. لڑکے کی ماں نے دیکھا کہ یہ کون لڑکی ہے. اس نے پوچھا یہ کون ہے. کہا ماں سچویشن کچھ ایسی آ گئی تھی کہ میں اس سے شادی کر لیا. میں نے اس لڑکی کو پیار کیا، میں نے اس سے عشق کیا، اور میں نے آج اس سے شادی کری. لڑکے کی ماں آگ بگولا ہو کیسی بات کرتا ہے.
تو شادی کر کے آ گیا، تو نکاح کر کے آ گیا، تو اس کو بھگا کے لایا ہے۔ میں نے تو کیا کیا تمنائیں دیکھی تھی، کیا کیا آرزویں دیکھی تھی کہ تیری شادی کروں گی، تیری شادی میں یہ کروں گی وہ کروں گی۔ توڑ دی نا تو نے تمنائیں، توڑ دی نا تو نے آرزویں میری۔ میں نے تو کیا کیا نہیں سوچا تھا کہ تیری شادی آئے گی، میں یہ کروں گی وہ کروں گی، خوشی ہوگی، لیکن آج تو نے ساری آرزوؤں پر پانی پھیر دیا، آج تو نے سبھی آرزوؤں کو داغدار کر دیا، آج تو نے میری سبھی آرزویں تو اس لڑکی کو لایا ہے، اس کو بھگا کے لایا ہے۔ ماں نے پورا گھر اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا کہ دیکھو کیا کر کے آیا ہے، لڑکی بھگا کے لایا ہے۔ ہاں بالکل ناراض ہو گئی کہ تو اس گھر میں اس لڑکی کو رکھے گا، لیکن کبھی بھی میری محبت اس کو نہیں ملے گی، کیونکہ میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ تو ہم لوگوں کی بغیر مرضی سے بھگا کے لایا اسے۔ لڑکے نے کہا کوئی بات نہیں ماں، بھگا کے لے آیا ہوں، اسے قبول کروں۔ لڑکی اور لڑکا رہنے لگے اسی گھر میں، لیکن ماں کا رویہ، لڑکے کی جو ماں کا رویہ تھا وہ بدلنے لگا، لڑکے کی بہنوں کا رویہ بدلنے لگا۔ اب چونکہ بھاگی ہوئی لڑکی ہے، اس کو ویسے ہی عزت ملے گی، اس کا ویسے ہی سمان ہوگا۔ لڑکے کی ماں اس کو الگ عزت دے رہی ہے، یعنی اس کو ایسی عزت دے رہی ہے کہ اس کو مار بھی رہی ہے، اس کو کھانے کے لیے تنگ بھی کر رہی ہے، اس کو ذلتوں پہ ذلت دے رہی، اس کو پریشانیاں دے رہی۔ لڑکے کی ماں اس کو عزت نہیں دے رہی، اس کی عزت نہیں کر رہی۔ لڑکے کی بہنیں اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہی، یہ تو بگی ہے جو بھاگ کر رہی ہے، بھاگی ہوئی ہے، بھگوڑی ہے یہ۔ لڑکی کی بہنیں بھی اسے تانے مار رہی ہیں، لڑکے کی ماں بھی اسے تانے مار رہی ہے۔ اب وہ تو پورا دن کام کر رہا ہے، رات کو جب آتا ہے تو لڑکی کی بہنیں بھی اور لڑکے کی ماں بھی اس کی کمیاں اور خامیاں گنا رہی ہیں، سارا دن اسی لڑکی سے کام کروا رہی ہیں، اور شام کو یہ بھی بتانے کہ یہ تو ہاتھ بھی نہیں لگاتی کام میں۔ اب لڑکی تو بڑی پریشان ہے، اور بات بھی ہے پریشانی والی۔ کیوں تم نے یہ قدم اٹھایا؟ کیوں تم نے اپنے ماں باپ کو دھوکا دیا؟ کیا ضرورت آ پڑی تھی کہ تم بھاگ کر گھر سے نکلتی؟ تم نے یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ زندگی بھر پچھتانے والا قدم ہے، یہ زندگی کو برباد کرنے والا قدم ہے، یہ زندگی کو تباہ کرنے والا قدم ہے، یہ تمہاری زندگی میں ایسی بربادی لانے والا قدم ہے جو تم نے اٹھایا ہے، جس کی ذلتوں کا سامنا بھی تمہیں کرنا پڑے گا۔ ہر ایک بات تمہیں سہنا پڑے گی، ہر کسی کے تانے تمہیں سہنا پڑیں گے، اور صرف تمہارے نہیں بلکہ تمہاری نسلوں تک یہ بربادی چلتی رہے گی۔ تمہارے بچے ہوں گے، تمہارے بچوں کو بھی بربادی سہنی پڑے گی، تمہارے بچوں کو بھی یہ تانے سہنے پڑیں گے۔ تمہارے بچوں کو جب کوئی کہے گا تو تم روک نہیں پاؤ۔ آج اگر تم نے بھاگ کر شادی کی ہے تو تمہارے بچے پھر ان کے بچے پھر اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور کوئی سلسلہ یہ تھمنے والا نہیں ہے۔ کہیں پر بھی آپ ہو، آپ سے ہر کوئی سوال کر سکتا ہے، آپ کو ہر کوئی تانا مار سکتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ خود بھی رسوا ہو اور تمہارے ماں باپ کو بھی رسوا ہونا۔ لڑکی پورا دن کام کرتی، گھر والے پورا دن کام کرتے، کھانا بھی نہیں ہے۔ ایک دن وہ رو کے اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، میں نے تم پر یقین کیا تھا، تمہیں چاہا، تمہیں محبت کی، تم سے عشق کیا، آج اس کا یہ سلا مل رہا کہ تمہاری ماں الگ سے تانا مارتی ہے، تمہاری بہنیں الگ سے تانا مارتی ہیں، پورا دن میں کام کرتی رہتی، پورا دن مجھے ستایا جاتا ہے۔ جب شام کو تم کام کر کے آتے ہو تو تم سے میری شکایتیں کی جاتی کہ میں کام نہیں کرتی، میں تو پورا دن کام کرتی، پورا دن کام میں لگی رہتی ہوں، مجھے مارا بھی جاتا ہے، مجھے ستایا بھی جاتا ہے، مجھے تانے بھی مارے جاتے ہیں، مجھے زمین بھی کیا جاتا ہے، کیا تمہیں کچھ خبر ہے؟ لڑکے نے کہا ارے چھوڑو نا، چھوٹی چھوٹی باتیں چلتی، کیسی بات لے کے بیٹھ جاتی ہو؟ گھر سے آیا ہوں، میں کام سے آیا ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں کس چیز میں ہوں، تمہیں یہ کچھ پوچھنے کا مطلب نہیں ہے، تم اپنی لے کے بیٹھ جاتی۔ میری ماں غلط نہیں ہے، میری بہنیں غلط نہیں ہے، تھوڑا کوآپریٹ کرو۔ ہر گھر میں چھوٹی بڑی باتیں چلتی رہتی ہیں، ان کو سب کو سلجھانا سیکھو، گھر کے ساتھ چلنا سیکھو۔ لڑکی روتی رہتی، پورا دن کام کرتی۔ وہ لڑکی جو لاڈ پیار سے پلی تھی، آج اس لڑکی کو ستایا جا رہا، آج اس لڑکی کو ذلیل کیا جا رہا، آج اس لڑکی کو رسوا کیا جا رہا۔ کیوں رسوا کیا جا رہا؟ اس میں اسی کی غلطی ہے۔ اگر نہ بھاگی ہوتی گھر چھوڑ کر، نہ بھاگی ہوتی گھر سے، نہ بھاگی ہوتی اپنی ماں کو چھوڑ کر، نہ بھاگی ہوتی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، تو یہ ذلتوں کا سامنا نہیں کرتی۔ آج 90% ایسی لڑکیاں ہیں جو گھر سے بھاگتی ہیں پیار کر کے، عشق کر کے، لیکن نتیجہ یہ ملتا ہے
کہ صرف انہیں دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، صرف انہیں تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اپنی ان ماں بہنوں سے جو یہ قدم اٹھاتی ہیں کہ خدا را خدا را خدا را کبھی بھول کر بھی یہ قدم نہیں اٹھا، ورنہ زندگی بھر پچھتاتی ہو، زندگی بھر تباہی تمہارے گھر پہ رہے گی، تمہارے آنچل میں رہے گی، تم تباہ و برباد ہوتی رہو گی اگر اس طرح کے قدم اٹھاؤ۔ نہیں سوچتی ہیں وہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں، نہیں سوچتی اپنے ماں باپ کی عزت کو، گھر سے بھاگ جاتی ہیں، بعد میں پچھتاتی ہیں اور پھر بعد میں عاملوں کو فون کرتی ہیں، میرا شوہر تو مجھے بہت پریشان کرتا ہے، میرا شوہر تو مجھے مارتا ہے، میرے شوہر نے تو مجھے اتنا مارا کہ اب طلاق دینے کی نوبت آ گئی، مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، میرا شوہر تو کسی اور سے محبت کرتا ہے، میرا شوہر تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ سارے کیس آتے ہیں، یہ سارے مسئلے آتے ہیں۔ خدا را خدا را خدا را مت بھاگو اور خدا را ایسے قدم مت اٹھاؤ اور نہ یہ محبت اور عشق میں پڑو جو اپنی زندگی کو تباہ کرنے پر مجبور ہوگا۔ ایسے قدم مت اٹھاؤ، زندگی کو کنیز فاطمہ بن کے گزارو، اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارو جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو اپنا کے اپنی زندگی گزارو، ان کے طریقے پر چل کے اپنی زندگی گزارو، پھر دیکھو تمہارے لیے دنیا بھی صحیح ہو جائے گی اور آخرت بھی صحیح ہو جائے گی۔ ہاں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو اپناؤ تو صحیح، ان کی باتوں کو اپناؤ تو صحیح، کنیز فاطمہ بن کے چلو تو صحیح۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نیچا نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرا نہیں سکتی۔ یاد رکھو کبھی بھی ذلتوں کا سامنا تمہیں کرنا نہیں پڑے گا اگر کنیز فاطمہ بن کے چلو، اگر کنیز فاطمہ بن کے زندگی گزارو۔ وہ لڑکی پورا پورا دن کام کرتی، پورا پورا دن کام میں لگی رہتی، ماں الگ سے تانے دیتی، لڑکے کی ماں اسے مارتی بھی، ڈانٹتی بھی، تانے مارتی، ذلیل کرتی، اور ایک دن تو وہ آ گیا جب وہ پریگنینٹ ہو گئی تو لڑکے کی ماں آ گئی اور آنے کے بعد کہنے لگی میری بات سن، اگر لڑکا ہوا تب اس گھر میں رہنا اور لڑکی ہوئی نا اس گھر سے دھکے مار کے نکال دوں گا۔ اب وہ شوہر جو محبت کا دعویٰ کرتا تھا، وہ شوہر جو عشق کا دعویٰ کرتا تھا، وہ شوہر جس راتوں میں نیند نہیں آتی تھی، وہ شوہر جو رات رات بات کیا کرتا تھا، وہ شوہر جو پہلے جینے مرنے کی قسمیں کھاتا، وہ شوہر جو کہتا تھا تیرے بنا میں جی نہیں سکتا، وہ شوہر جو کہتا تھا کہ تیرے بنا میں مر جاؤں، وہ شوہر جو قسمیں کھاتا پیار کے جھوٹے دعوے کرتا تھا، آج جب اس کی شادی ہو گئی، آج جب وہ بھگا کے لے گئی، یہ بھاگ کے گئی ہے، آج وہی اسی کو یہ بری لگنے لگی، اسی کو یہ بوجھ لگنے لگی ہے، آج اسی کو یہ بوجھ لگ رہی ہے اور وہ تکلیفیں دیتا ہے، اور وہی آج اس کی محبت ختم ہو گئی۔ آج وہ محبت کہاں گئی؟ آج وہ محبت کہاں چلی گئی؟ وہ عشق کہاں چلا گیا جو شادی سے پہلے تھا؟ آج جب شادی ہو گئی وہ عشق بھی ختم ہے، وہ محبت بھی ختم ہے، ساری چیزیں ختم ہیں۔ آج تو وہ شوہر بھی اپنی اس بیوی کو تانے مارتا ہے اور کہتا ہے تو جب میرے ساتھ بھاگ کے آ گئی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ گئی، تو بتا تیرا پھر کیسا کریکٹر ہے جب تو نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا؟ جب تو اپنے ماں باپ کی نہیں ہو سکتی تو پھر میری کیسے ہو سکتی؟ مجھے یہ تو بتا دے، جب تو اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی تو میری کیسے ہو؟ میں تجھ پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں تجھ پر یقین کیسے کروں؟ آج وہ شوہر بھی اپنی اسی بیوی کو تانے مارتا ہے اور وہ بھی کہنے لگا کہ مجھے صرف بیٹا چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے۔ جیسے تو نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، کہیں میری بیٹی بھی مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے، مجھے یہ کیا گارنٹی ہے؟ اس طریقے کے تانے جب لگے نا تو لڑکی کا نا کلیجہ منہ کو آنے لگا، لڑکی چیخنے رونے لگی، داڑے مارنے لگی، ماں باپ کی یاد آنے لگی، کاش کہ میں نے یہ قدم نہ اٹھایا، کاش کہ میں نے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا، میں بھی سکون کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے ماں باپ نے جو قدم اٹھایا تھا، میرے ماں باپ نے جو فیصلہ کیا تھا، اگر اس فیصلے کو مان لیتی تو آج بھی میں سکون کی زندگی میں ہوں، لیکن نہیں، محبت کا بہت سوال تھا، عشق کا بہت سوال تھا، یہ بھی تو تھا۔ ایک بات نہیں سوچی کہ ماں باپ کیوں منع کرتے ہیں؟ کوئی باپ، کوئی ماں کیا یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی تکلیف میں رہے؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی بیٹی یا بیٹا تکلیف میں رہے؟ دنیا کا کوئی ایسا باپ، دنیا کی کوئی ایسی ماں نہیں ہے جو اپنی بیٹی یا بیٹے کے بارے میں یہ سوچے کہ وہ تکلیف میں رہے۔ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا بادشاہوں کی طرح رہے، ہر کوئی ماں یہ سوچتی ہے، ہر کوئی باپ یہ سوچتا ہے کہ میری بیٹی رانی بن کے رہے، سسرال میں اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن جب یہ خود فیصلے پہ آ جاتے ہیں، جب یہ خود فیصلے کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، پھر ماں باپ کے منصوبے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ماں باپ کے یہ آرزویں بھی ٹوٹ جاتی ہیں،
اور وہ بیٹیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں جو خود غلط فیصلے لے کے گھر سے بھاگ جائے گا۔ جب شوہر نے یہ کہا کہ مجھے بیٹا چاہیے، بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جیسے تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی مجھے چھوڑ کر جائے۔ جب تو اپنے ماں باپ کی نہیں ہو سکتی، میری بیٹی میری کیسے ہوگی؟ اولاد تو تیری ہوگی، خون تو ہماری ہوگی۔ تم یہ نہیں چاہتا کہ ہماری بیٹی پیدا ہو۔ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں۔ جب اس نے اتنا کہا کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، مجھے بیٹی نہیں چاہیے، تب تو یہ اور سسکیاں ماں کے ہوئے۔ اے اللہ، کیسی مصیبت، میں کیسی مصیبت میں پھنس گئی۔ اے اللہ مجھے معاف کر دیں، اے اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما کر مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ دعا مانگتی تھی، لیکن جو ہونا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ادھر گھر والے سب چاہتے تھے کہ بیٹی نہ ہو بیٹا ہو، کہ دعا مانگتی تھی اگر بیٹی ہوگی تو یہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، کیونکہ شوہر نے کہہ دیا تھا اگر بیٹی ہوئی تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ اب کیا ہوا؟ وہ وقت آ گیا کہ بچے کی پیدائش کا وقت آیا۔ بچے کی پیدائش ہوئی، گھر والوں نے دیکھا تو آگ ببولا ہو گئی، کیونکہ بیٹا نہیں تھا، بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ وہ رونے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میرے اختیار میں تو نہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی یا بیٹا ہوئی، تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب اس نے بیٹی دی ہے، اسے قبول کر لو۔ شوہر نے ایک تھپڑ مارا۔ بات کرتی ہے، اسمان لڑتی ہے، مجھے بیٹے کی طلب تھی، یہ بیٹی مجھے نہیں چاہیے، نکل جا ہمارے گھر سے، دوبارہ آنے کی ضرورت بھی نہیں، دوبارہ ادھر مت آ جانا، نکل جا ادھر سے۔ ڈانٹ کر اور گھر سے نکال دیا۔ اب لڑکی بے گھر ہو گئی، لڑکی کے پاس کوئی گھر نہیں بچا۔ لڑکی تو بالکل خالی ہاتھ اپنی بیٹی کو لیا اور نکل گئی۔ اب اسے کیا یاد آتا ہے جب بیٹیاں گھر سے بھاگ کر جاتی ہیں؟ جب انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ تو بھائی یاد آتا ہے، ان کو ان کے باپ یاد آتا ہے، ماں یاد آتی ہے۔ جب بیٹیاں گھر سے بھاگ کر جاتی ہیں اور جب تک صحیح ان کا معاملہ چلتا ہے تو کچھ نہیں، جب تکلیفیں ہوتی ہیں تو پھر ماں باپ یاد آتے ہیں، بھائی یاد آتے ہیں، وہ بھائی جو بچپن میں ایک ساتھ کھیلے تھے، وہ بھائی جب کبھی کوئی مصیبت آتی تھی بہن پر تو بھائی سامنے چٹان بن کے کھڑا ہو جاتا، جب بہن پر کوئی مصیبت آتی تھی تو بھائی سامنے کھڑا ہو جاتا۔ وہ بھائی کے اگر بہن کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو بھائی سب سے پہلے بہن سے وہ وجہ پوچھتا تھا کہ تیری آنکھ میں آنسو کیسے ہے، کس وجہ سے آنسو آئے۔ کبھی بھی بھائی بہن کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیتے۔ اس بھائی کی یاد آتی ہے جب سسرال میں بہنوں کو ستایا جاتا ہے، جب سسرال میں بہنوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو پھر وہ بھائی یاد آتا ہے جو بہن کے لیے چٹان بن کے کھڑا تھا۔ لیکن آج تو وہ گھر سے بھاگ گئی۔ اب سوچتی ہے کہ بھائی کا پیار ختم ہو گیا، اب سوچتی ہے کہ ماں باپ کا پیار ختم ہو گیا، اب بات کرے تو کس سے کرے؟ اس زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو تکلیف میں ڈال کر، لوگوں کے تانوں کو سہنے کے لیے چھوڑ کر میں چلی آئی ہوں۔ اب اس زبان میں طاقت نہیں ہے کہ ان سے بات کر سکے۔ اب جب گھر سے نکال دی گئی تو پھر روڈ پر آ گئی۔ تو بھائی بھی تو نہیں تھے، بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ماں تھی، ماں کی بڑی یاد آنے لگی۔ کاش اگر ماں کی بات مان لیتی تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ ماں کی یاد آئی، جاتی تو کہاں جاتی، بے گھر ہو چکی تھی۔ سوچا ماں کے پاس جاؤں، ماں اگر ڈانٹے گی سہی لوں گی، لیکن ماں کے پاس چلی جاؤں گی۔ جب ماں کے پاس سوچا اس نے جانے کے لیے تو ماں کے دروازے پر پہنچی، تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوس کی ایک عورت سے پوچھا کہ یہاں پر ایک خاتون رہتی تھی، وہ کہاں گئی؟ اس نے جواب دیا اس کی ایک بیٹی تھی، جب وہ بھاگ گئی تھی اسے اٹیک پڑ گیا اور وہ مر گئی۔ نہیں سوچتی لڑکیاں، نہیں سوچتے ہیں آج کل کے نوجوان کہ جب وہ گھر سے بھاگ کر جاتے ہیں تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہے، جب وہ گھر سے بھاگ کر جاتے ہیں تو ماں باپ پر کیا تکلیفیں آتی ہیں۔ کیا اسی دن کے لیے انہوں نے تمہیں پالا ہے؟ کیا اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی؟ کیا تم نے کسی لڑکے کے لیے، کسی لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے دیا؟ اس نے تالا پڑا دیکھا، ایک خاتون سے پوچھا کہ یہاں پر جو بڑی مائی رہتی تھی وہ کہاں گئی؟ کہا جب اس کی بیٹی بھاگی تو اسے اٹیک پڑا تو فوراً مر گئی تھی۔ جب اس نے اتنا سنا تو چیخ مار کے روئی، اب ماں کو یہ تکلیف نہیں دینی تھی مجھے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی، بڑا پچھتاوا کرنے لگا۔
میں کہتا ہوں کہ وہ دن نہ آ پائے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ دن نہ آ پائے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ دن کبھی نہیں آنے دینا کہ آپ کی وجہ سے آپ کے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ دن کبھی نہیں آنے دینا۔ بس میرا کہنا یہی ہے کہ اپنے گھر سے خدا را کبھی بھی بھاگ کے مت جائیے۔ اگر کسی سے محبت ہو گئی ہے، کسی سے عشق ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتا کے پھر رشتہ بھیجیں کہ اسلام میں محبت جائز ہے۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن محبت کی بھی کچھ منزلیں ہوتی ہیں۔ محبت میں ساری منزلیں، ساری حدیں پار کر دو تو پھر یہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت یہ ہے کہ اگر کسی کو دیکھ لیا، محبت ہو گئی، تو اب آگے بات مت بڑھاؤ، سب سے پہلے جا کے اپنے گھر والوں کو بتاؤ مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی ہے، جا کے رشتہ دے جاؤ، مجھے شادی کرنی ہے اس سے۔ یا کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے پیار ہو گیا ہے تو جا کے اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو بتاؤ کہ ماں جی وہ اس سے مجھے پیار ہو گیا ہے، یا عشق ہو گیا ہے، یا کچھ بھی، مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ آگے بات مت بڑھاؤ، یہ نہیں کہ اسے فون نمبر دے دیا، اس سے بات کرنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ جا کے اپنے گھر والوں کو بتاؤ ان کے بارے میں، وہ شادیاں ہوگی، وہ شادیاں آباد ہوگی۔ بس اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ واقعی زندگی گزار رہا تو یہ بندہ گزار رہا، زندگی گزارنی ہے تو اس کی طرح گزارنی ہے۔ لڑکیوں کو بھی چاہیے، بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ زندگی کنیز فاطمہ بن کے گزارے تو ان کی دنیا بھی سبر جائے گی، ان کی آخرت بھی سبر جائے گی۔ اور لڑکوں کو چاہیے کہ وہ زندگی اس طریقے سے گزارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان پر عمل کر کے گزارے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں سبر جائے گی۔ کبھی بھی بے پردہ گھر سے نہ نکلیں، حجاب پہن کر نکلیں، حجاب کے ساتھ نکلیں، پردے میں رہیں، پردہ کرنا سیکھیں، حجاب میں چلنا سیکھیں، حجاب میں رہیں، اس لیے کہ حجاب، آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب پر حجاب ہے، دنیا کی سب سے بہترین عورت، دنیا کی سب سے بہترین خاتون حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر حجاب ہے۔ یہی بات سوچ کر تم سمجھ جاؤ، اسی پر عمل کر کے زندگی گزارو گی تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، اور تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی، اور تمہارے لیے جو رشتے آئیں گے وہ بھی نیک ہوں گے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والے لڑکوں کے ساتھ تمہاری شادیاں ہوں گی۔ یاد رکھیں، آج جو رشتے صحیح نہیں مل پا رہے ہیں اس میں ہماری کمیاں ہیں، اس میں ہماری خامیاں ہیں، اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے گھروں کے رویے اچھے نہیں کیے ہیں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو بغیر حجاب سے نکالا ہوا ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو سوشل میڈیا پر اتارا ہوا ہے، ہم نے اپنے بچیوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، اس لیے رشتے بھی نہیں آتے، اور جو آتے ہیں تو پھر وہ سرسبز نہیں ہوتے، وہ آگے تک کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے لڑکیوں کو یہ درس دیں کہ بیٹا کنیز فاطمہ بن کر زندگی گزارو، اپنے چہرے پر نقاب رکھو، جب گھر سے جاؤ تو حجاب پہن کر جاؤ، گھر سے باہر نکلو تو حجاب کے ساتھ نکلو۔ یاد رکھو، اپنی بیٹیوں کو یہ آپ تعلیم دیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیا کریں کہ بیٹا زندگی گزارو تو طریقہ مصطفیٰ پر زندگی گزارو، زندگی گزارو تو حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارو، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد